उफ दादी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। हाय अल्लाह, क्या करूं। वो किचन में खड़ी आटा गूंद रही थी और साथ में अपनी दादी से मुखातिब, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। अगर वो यहाँ होती तो उसकी शामत पक्की थी। दादी ने ही उसे हुक्म दिया था कि वो किचन के काम करना सीखे, और आज दादी ने उसे कहा कि आटा कैसे गूंदते हैं। मुलाजमा से सीखने को बोला था। मुलाजमा तो उसे आटा गूंदना सिखाकर दादी के बुलाने पर किचन से चली गई थी। अब वो अकेली किचन में मौजूद थी और आटे के साथ कुश्ती कर रही थी। हा हा हा, भाई ये चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे घर में? दानियाल ने जबान से पूछा। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इसे खुद आज पहली बार ही घर में देखा है। जियान ने मीरब की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, और वो उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। आप दोनों हंस रहे हैं और यहाँ दादी ने मेरी नन्ही सी जान को अजाब में डाला हुआ है। वो रहासी होते हुए बोली। अब हमारा क्या कसूर है? तुम लग ही ऐसी रही हो कि हमारी हंसी निकल गई। दानियाल ने संजीदा होने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो इतनी बात कहते ही पागलों की तरह हंसने लगा। भाई बाज आ जाए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मीरब सचमुच में रोने वाली हो गई थी। एक तो उससे आटा नहीं गूंदा जा रहा था और ऊपर से दानियाल और जियान का उसको देखकर हंसना उसे बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था फूट फूट कर रो दे। अच्छा अच्छा, रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ। दानियाल अपनी हंसी का गला घोंटते हुए जियान को आंख से इशारा करते हुए वहां से चला गया। दादी भी ना तुम्हें किन किन कामों में डाल देती हैं, हालांकि उन्हें पता भी है कि तुमसे ये काम नहीं होते। जियान उसे टिश्यू पेपर लेते उसके चेहरे पर लगे गीले आटे को साफ करते हुए बोला। जियान ने बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से बाज रखा हुआ था, वरना जो मीरब ने अपना हुलिया बनाया हुआ था उसे देखकर जियान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आटा गूंदने के दौरान अपने चेहरे पर आने वाले बालों को पीछे करने की कोशिश में मीरब ने अपने सारे चेहरे पर आटा लगा लिया था। अब सूरत हाल ये थी कि उसके सारे चेहरे पर और बालों पर आटा लगा था। वो इस वक्त बहुत फनी लग रही थी। वैसे गुड़िया, ये है क्या? जियान जानता तो था, पर उसे तंग करने के लिए उससे पूछा। भाई आटा है, आपको नहीं पता? मीरब ने मासूमियत से पूछा। मुझे पता है ये आटा है, पर मैंने आज तक इस तरह का आटा नहीं देखा, इसीलिए पूछा। वो मुझसे पानी ज्यादा डाला गया ना, इसीलिए इस तरह का हो गया। अब दादी से मेरी इंसल्ट होगी, ये कहती उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे गुड़िया, रो तो नहीं, कुछ नहीं कहती दादी तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए, डोंट वरी। जियान ने उसके आंसू साफ किए। भाई मुझसे नहीं होता ये सब, दादी को बोले ना मुझसे ये सब ना करवाया करें। उसके सीने पे सर टिकाए रोते हुए बोली। अरे गुड़िया बस करो रोना। उसका सर थपथपाते हुए बोला। ठीक है, मैं कर दूंगा अपनी गुड़िया की सिफारिश दादी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त भाई? मीरब ने उससे दूर होते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। यही कि मेरी गुड़िया अब रोएगी नहीं। ओके ठीक है भाई, अब नहीं रोऊंगी, उसने कहते हुए अपने आंसू साफ किए। चलो अब मुस्कुराओ। जबान के कहने पर मुस्कुरा दी। गुड गर्ल। चलो अब तुम अपने रूम में जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। उसका गाल थपथपाता हुआ किचन से चला गया। वो भी अपने रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, जियान ने सबको सलाम किया। इस वक्त वहाँ मीरब के सिवा बाकी सब मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसा गुजरा आज का दिन? दादा जान ने उससे पूछा। अच्छा गुजरा दादा जान, और जो डील होनी थी आज वो भी हो गई है, आपकी दुआओं और अल्लाह के करम से। अच्छी बात है बेटा, दानियाल भी हमें यही बता रहा था। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे और लंबी जिंदगी दे, आमीन। दादा जान ने उसे और दानियाल को दुआ दी। दादी जान, मुझे आपसे बात करनी है। वो अब दादी से मुखातिब था। मुझे पता है कि तुमने मीरब की ही कोई सिफारिश करनी होगी, और तुम जो मुझसे कौन सी बात कर सकते हो? दादी जान भी उसकी रग रग को जानती थी। दादी, आप दुनिया की बेस्ट दादी हैं। वो ये कहता हुआ उनके कदमों में बैठ गया। मस्का ना लगाओ जियान, ये बताओ कि इस बार मीरब की कौन सी सिफारिश करनी है तुमने? दादी, आप गुड़िया से किचन के काम ना करवाया करें। आपको तो पता है ना कि उसे ये सब काम नहीं आते, फिर भी आप उसे ये सब काम करवाती हैं। जियान ने अपना मुद्दा उनके सामने बयान कर ही दिया। जियान, अकल के नाखुन लो, वो लड़की ज़ात है, हमने कल को उसकी शादी भी करनी है, उसके घर के सारे काम सिखाना ज़रूरी है, और तुम क्या हर बार उसकी हर उल्टी सीधी बात मनवाने के लिए मेरे पास आ जाते हो? इतने उसके लाड ना उठाया करो, दूसरे घर जाकर कौन उसके लाड उठाया करेगा तुम्हारी तरह? दादी जान ने उसे समझाया। क्या करूं दादी जान, मैं उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, और मैं अकेला तो नहीं, आप सब भी तो उसके नखरे और लाड उठाने में एक दूसरे से आगे होते हैं। जियान ने अपना दिफा करने के लिए एक नन्ही सी कोशिश की। मानती हूं कि हम सब भी उसके लाड उठाते हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं कि उसकी हर बात पर आंख बंद करके अमल कर लें।
तुम्हारा तो कोई एतबार ही नहीं है। वो कहीं भाई कुएं में कूद जाए तो तुम कूद जाओ। तुमने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं उसे किसी काम से रोकती हूँ तो तुम उसकी सिफारिश बनकर आ जाते हो। बहुत गलत करते हो तुम। कल को जब वो दूसरे घर जाएगी तो क्या होगा उसका। अब वो गुस्से में आ गई थी। दादी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहे तो मैं सचमुच कुएं में कूद जाऊं, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियान की बात पर दादी समेत सब मुस्कुरा दिए। मान जाए ना दादी, ना करवाया करें गुड़िया से घर के काम। और वैसे भी हम अपनी गुड़िया की शादी उस घर में करेंगे जिसमें उसे कोई काम ही ना करना पड़े, जहाँ सब उसके नखरे और लाड उठाएं। बिल्कुल हम सब की तरह। सब लोग चुपचाप दादी और पोते की बहस सुन रहे थे और जानते थे कि हमेशा की तरह जियान ही जीतेगा। और वही हुआ। दादी जान मान गई। शुक्रिया दादी जान। जियान ने खुश होते हुए उसको अपने साथ लगाया। इतने में मीरब भी वहां आ गई। मीरब ने भी सबको सलाम किया और सबके साथ वहां बैठ गई। मीरब ने इशारे से जियान से पूछा कि काम हुआ कि नहीं। जियान ने उसे ओके का सिग्नल दिया, जिससे वो खुशी से चहचहाती हुई जियान के साथ आकर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रख लिया और उसके कान में उसका शुक्रिया अदा किया ताकि किसी को पता न चले। पर वो ये नहीं जानती थी कि सब पहले से ही जानते हैं कि वो क्यों चहचहाती हुई जियान के पास गई है। चलें भाभी, हम खाना लगा लें। जीना बेगम किरण बेगम के साथ किचन की तरफ चल दी। इस छोटे से घराने में दो भाई, अरशद और असलम, अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ रहते थे। असलम साहब बड़े भाई थे जिनकी बेगम का नाम किरण था और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम जियान था और वो 28 साल का था। अरशद साहब छोटे भाई थे और उनकी बेगम का नाम जीनिया था और उनके दो बच्चे थे, दानियाल जो 26 साल का था और मीरब जो 18 साल की थी। मीरब दानियाल से 8 साल छोटी थी। अल्लाह ने अरशद साहब और जीनिया बेगम को दानियाल की पैदाइश के 8 साल बाद बेटी से नवाजा था। मीरब अकलौती बेटी थी इस घर की, इसीलिए सब उसके लाड और नखरे उठाने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे और जियान तो उसके लाड उठाने में सबसे आगे होता था। मीरब घर में सबसे ज़्यादा जियान से अटैच थी। वो अपनी हर बात जियान से ही शेयर करती थी। जियान और दानियाल ने MBA किया हुआ था और वो अपना कारोबार संभालते थे, जबकि मीरब आजकल FSC के पेपर से फारिग होकर दादी के हत्थे चढ़ी हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो घर का काम सीख ले। पर मीरब, जिसने आज तक उठकर पानी भी खुद नहीं पिया था, जब उसे काम करने पड़े तो उसने रोना ही डाल दिया और जियान से सिफारिश करवाकर अपना हर काम से जान छुड़वा ली थी। चले, खाना लग गया है, सब खाना खा लें। किरण बेगम ने सबको मुत्तला किया जो बातों में लगे हुए थे। सब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। जियान हमेशा की तरह मीरब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और ख़ुद भी खाना खाने लगा और साथ में मीरब को भी अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। जब से मीरब ने होश संभाला था, जियान ही उसे अपने हाथ से खाना खिलाता था और आज तक वही उसे अपने हाथ से खाना खिलाता था, दादी के मना करने के बावजूद भी, क्योंकि मीरब को अपने हाथ से खाना खाना आता ही नहीं था। एक बार दादी के डांटने पर उसने खाने की कोशिश की थी, पर नतीजा ये निकला कि मीरब ने न सिर्फ अपना चेहरा ख़राब कर लिया बल्कि अपने कपड़े और सारा टेबल भी गंदा कर दिया खाना गिराकर। उसके बाद से मीरब ने फिर कभी भी खुद से खाना खाने की कोशिश नहीं की और ना ही जियान ने उसे खुद अपने हाथ से खाना खाने दिया। यही नहीं, जियान उसके कपड़े तक खुद खरीद कर लाता था, उसका हर काम खुद करता था, उसे कॉलेज छोड़ना और ले जाना, उसे पढ़ाना। पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। दादी ने जियान को मीरब को खाना खिलाता देखकर अपना माथा पीट लिया। सब उनके अंदाज पर मुंह नीचे किए मुस्कुरा दिए। अगर दादी जान को पता चल जाता कि सब उनकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं तो सबकी शामत तो पक्की थी। घर में दादी की ही चलती थी, सब उनकी हर बात मानते थे। वो बहुत खुश अखलाक खातून थी। बस आजकल वो मीरब को सुधारने के मिशन पर थी, जो उनको मीरब और जियान की हरकतों की वजह से नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा था। हाँ भाई, कल की सारी तैयारी पूरी है ना? दादा जान ने सबसे पूछा, क्योंकि कल सब दानियाल के रिश्ते की बात करने जा रहे थे। लड़की वालों की तरफ, जी बाबा जान, सब तैयारी पूरी है। अरशद साहब की तरफ से जवाब आया। वैसे जियान, तुम बड़े हो, पहले तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, पर तुम भी मानने का नाम ही नहीं ले रहे। दादी जान ने शिकवा किया। प्यारी दादी जान, क्या हुआ अगर पहले दानियाल की शादी हो रही है और मैं शादी गुड़िया की शादी के बाद ही करूँगा। जियान बोला, मैं नहीं जा रही आप सबको छोड़कर कहीं भी, मुझे नहीं करनी शादी। दादी, मीरब ये कहते साथ ही रो दी। अरे मेरी जान, रो तो ना, हम तुम्हें कहीं भी नहीं भेज रहे। असलम साहब ने उसे अपने साथ लगाते हुए चुप करवाने की कोशिश की। आप सच कह रहे हैं ना ताया जान, आप लोग मेरी शादी नहीं करेंगे ना? वो अपनी बात कह के अब उनकी तरफ देख रही थी। इधर आओ मेरे पास बेटा। इससे पहले कि असलम साहब उसकी बात का जवाब देते, दादा जान ने उसे अपने पास बुला लिया और वो सूसू करती असलम साहब के पास से उठकर उनके पास आ गई।
ہم کون سا ابھی اپنی پیاری سی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں؟ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، جب بڑی ہوگی تب تمہاری شادی کریں گے۔ اور بیٹا، شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو۔ ہمارے مذہب اور اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب کیا تم شادی نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرو گی؟ بولو بیٹا۔ دادا جان نے اپنی بات مکمل کر کے اس سے پوچھا۔ میں کیوں اللہ میاں کی حکم عدولی کروں گی دادا جان؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی جس سے اللہ میاں ناراض ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ تو اب بتاؤ، تم کرو گی نا شادی؟ دادا جان نے اس سے پوچھا۔ جی کروں گی، پر ابھی نہیں، ابھی تو مجھے آپ سب کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا ہے، مجھے بھی آگے پڑھنا بھی ہے۔ ویسے بھی ابھی تو آپ نے کہا ابھی تو میں چھوٹی ہوں نا، جب بڑی ہوں گی تو آپ میری شادی کر دیجیے گا۔ وہ معصومیت سے بولتی بولتی آخر میں شرارتی ہو گئی۔ سب اس کی اس بات پر، اس کے انداز پر مسکرا دیے، جیسے میری پیاری سی پوتی کی مرضی۔ دادا جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سے چمٹ گئی۔ اگلے روز سب جا کر دانیال کا رشتہ پکا کرائے۔ نہ صرف رشتہ پکا کرائے بلکہ 2 دن بعد ایک چھوٹا سا منگنی کا فنکشن بھی طے کرائے، اور دانیال کی شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی طے کی گئی۔ دانیال کی شادی اسلم صاحب کے قریبی دوست کی بیٹی ہبا سے ہو رہی تھی۔ یہ رشتہ دانیال اور ہبا کی مرضی سے ہی طے کیا گیا تھا۔ منگنی کی تقریب بخیر و عافیت گزر گئی۔ اب پورے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ شادی میں دن ہی رہ گئے تھے بہت تھوڑے۔ انہی دنوں میں میرب کے لیے ہبا کی کزن کا رشتہ آ گیا۔ جب سے میرب کو پتہ چلا، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ سب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ رشتہ اچھا ہے اور ابھی صرف منگنی کر دیتے ہیں، جب وہ چاہے گی تب شادی کر دیں گے، پر وہ نہ مانی۔ بیٹا مان جاؤ، لڑکا اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی، اور جب کہو گی تبھی تمہاری شادی کریں گے، ابھی صرف منگنی کر دیتے ہیں۔ زینیہ بیگم اس وقت میرب کے پاس موجود تھیں اور اسے سمجھا رہی تھی۔ میں نے نہیں کرنی ہے شادی وادی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ زینیہ بیگم کچھ بولتی، زیان وہاں آ گیا۔ زیان، تم ہی اسے سمجھاؤ، ہم سب کی بات تو یہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے چچی، میں اسے سمجھاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ اسے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیوں رو رہی ہے میری گڑیا؟ زیان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ میرب نے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ کیوں نہیں کرنی شادی میری گڑیا نے؟ میں آپ سب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ سب کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ سب سے دور ہوئی تو مر جاؤں گی میں۔ میرب اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خبردار گڑیا، جو پھر کبھی مرنے کی بات کی تو تم ہم سب کی جان ہو اور تم بھول گئی؟ دادا جان نے تمہیں کچھ دن پہلے کیا سمجھایا تھا؟ اور ویسے بھی ہم کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہے ہیں، شادی تو کئی سال بعد ہوگی، تب تک تم ہم سب کے ساتھ ہی رہو گی۔ اب بتاؤ کیا جواب دوں سب کو تمہاری طرف سے؟ زیان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے بول رہا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھائی؟ ہاں کر دو۔ ہاں کر دوں، مجھے بھی لڑکا مناسب لگا ہے، تم خوش رہو گی، زیان بولا۔ ٹھیک ہے پھر آپ سب کی میری طرف سے ہاں کر دیں۔ ٹھیک ہے گڑیا، اب رونا نہیں ہے تم نے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ زیان نے اسے دھمکی دی۔ نہیں نہیں، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میں اب نہیں رہوں گی۔ وہ فوراً سے بولی۔ چلو پھر مسکرا کر دیکھو آؤ۔ زیان کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ پھر 2 دن بعد سادگی سے میرب کی منگنی ہبا کے کزن حماد سے کر دی گئی۔ وہ نہ تو خوش تھی اور نہ ہی غمگین، اس کی عجیب سی فیلنگز تھیں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں خوش نہیں ہے اور کیوں خوش نہیں ہو پا رہی۔ اس نے سب سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال پھینکا اور بھائی کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ میرب بہت خوش تھی کیونکہ اس کے بھائی کی جو شادی تھی، اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی ساری شاپنگ کا ذمہ زیان کے سر لگا دیا تھا، جسے اس نے ہمیشہ کی طرح خوشی خوشی قبول کر لیا۔ بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، میرب نے ہبا کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ ہبا دلہن بنی دانیال کے روم میں میرب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دانیال کی شادی تھی۔ ہبا بہت سی رسموں کے بعد بیاہ کر دانیال کے سنگ اس کے گھر آ گئی تھی۔ گڑیا، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہبا میرب کے نرم و نازک سے گلابی گالوں کو چومتے ہوئے بولی۔ تھینکس بھابھی۔ تھینکس کی کوئی بات نہیں، تم ہو ہی بہت پیاری، تم تو سچ مچ کی خوبصورت سی کانچ کی گڑیا ہو، جسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ ہبا اپنے لہجے میں پیار سموئے اس سے مخاطب تھی۔ میرب تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جائے۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر ہمیشہ گھنی پلکوں کا سایہ رہتا تھا، چھوٹی سی ناک جو اس پر بہت جچتی تھی، اور گوری رنگت، اور سب سے زیادہ ہمیشہ اس کے چہرے سے جھلکنے والی معصومیت اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے رکھتی تھی۔ سارے گھر والوں کے لیے وہ بہت قیمتی تھی، اس لیے تو سب نے اسے آج تک دنیا کی
ہر بری نظر اور مصیبت سے اسے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ چلیں بھابھی، اب میں چلتی ہوں، بھائی آنے والے ہوں گے۔ اوکے، گڈ نائٹ گڑیا۔ گڈ نائٹ بھابھی۔ میرب دانیال کے روم سے نکلتی ہی سیدھا اپنے روم میں چلی گئی، کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھی اور صبح سے ولیمے کے فنکشن کے لیے جلدی بھی اٹھنا تھا۔ السلام علیکم، دانیال حیا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، ہبا نے آہستہ سے جواب دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، دانیال نے اس کی مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہو نا؟ دانیال کے سوال پر ہبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ دانیال نے ڈائمنڈ کی رنگ اس کے ہاتھ کی زینت بنا دی۔ بہت پیاری ہے، تھینکس اس کے لیے۔ تھینکس کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب سے تمہیں میں نے پہلی بار تمہارے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا۔ میں اللہ کا اپنے گھر والوں کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، جنہوں نے میرے بن کہے ہی تمہیں میری محرم بنا دیا۔ پہلے تمہیں کبھی تم سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، پر اب تو میں کہہ سکتا ہوں۔ اتنا کہ دانیال خاموش ہو گیا۔ ہبا جو اپنی نظریں جھکائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے چپ ہونے پر دانیال کی طرف دیکھا۔ آئی لو یو، دانیال کے منہ سے اظہار محبت سن کر ہبا نے اپنے پلکوں کی باڑ گرا لی اور اس کے گالوں پر حیا کی لالی سے مٹائی۔ دانیال اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ دانیال آنکھوں میں شرارت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ دانیال نے اس سے پوچھا۔ آئی لو یو ٹو، حیا نے بہت ہی ہلکی آواز میں کہا تھا، جب وہ مشکل دانیال سن پایا تھا۔ کب سے؟ دانیال اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا۔ تب سے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، حیا نے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوش ہوں ہبا، بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دانیال نے اسے اپنی پناہوں میں چھپا لیا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کرن بیگم میرب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ تھینکس تائمہ۔ زیان جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کرن بیگم کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں میرب کرن بیگم کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے ان کے پاس آ گئی۔ ماشاء اللہ، میری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، دانیال نے اس کی تعریف کی، جو لائٹ پنک کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینکس بھائی، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ زیان نے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ تھا ہی ایک وجیح مرد، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے اور کھلتا ہوا گندمی رنگ اسے ہر کسی میں نمایاں کرتا تھا۔ تھینکس گڑیا۔ چلے ماما اب چلتے ہیں، باقی سب ہوٹل پہنچ چکے ہیں، ہم تینوں ہی رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو چلتے ہیں۔ زیان اپنی ماما اور میرب کو ساتھ لیے ہوٹل آ گیا، جہاں دانیال کا ولیمہ تھا۔ بھائی، زیان جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، اسے میرب کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا گڑیا؟ زیان میرب کے پاس آ گیا۔ یہ دوپٹہ گاڑی کے دروازے میں پھنس گیا، میرب رونی صورت بناتے ہوئے بولی۔ میرب نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کیا تو اس کا دوپٹہ دروازے کے اندر آ گیا اور اس سے دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا۔ کوئی نہیں، ابھی نکال دیتا ہوں۔ ماما آپ جائیں، میں گڑیا کو لے کر آتا ہوں۔ زیان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ یہ لو گڑیا، نکل گیا تمہارا دوپٹہ۔ زیان اس کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ تھینکس بھائی۔ نو تھینکس گڑیا، چلو اب اندر چلتے ہیں۔ زیان اس کو اپنے ساتھ لیے اندر آ گیا۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت جوڑی ہے نا دونوں کی، بہت پیارے ہیں دونوں۔ زیان اور میرب کو ایک ساتھ آتا دیکھ ایک عورت نے اپنے پاس کھڑی دوسری عورت سے کہا، جو زیان کی سماعتوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جس نے وہ بات کہہ دی تھی، جو آج تک نہ اس نے سوچی تھی اور نہ ہی کبھی میرب نے سوچی تھی۔ ماما، چچی، گڑیا کہاں ہے؟ کافی دیر سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہونے کو تھا جب زیان نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو دانیال اور ہبا کے ساتھ ہی تھی، تم دیکھ لو یہیں کہیں ہوگی۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ زینیا بیگم بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ زیان ان سے کہتا ہوا میرب کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کافی دیر بعد میرب اسے ایک ویران گوشے میں مل گئی، جہاں میرب کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ گڑیا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ زیان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ زیان کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ زیان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بھائی، وہ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگ پڑی۔ گڑیا چپ کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ بھائی، وہ میں دانیال بھائی اور حیا بھابھی کے پاس تھی جب میرے پاس ایک بچی آئی۔ اس نے کہا مجھے باہر حماد نے بلایا ہے، میں جہاں آ گئی۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ پھر کیا گڑیا، بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ پہلے تو حماد نے مجھ سے میرا حال چال پوچھا،
میں نے جواب دے دیا زیان کو بتانے کے لیے۔ پھر انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے قریب کیا، پھر میرے گال کو ایسے چھوا۔ میرب نے زیان کے گال کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت سے چھوا، پھر ایسے چھوا۔ اب میرب کی انگلی زیان کے گال سے ہوتی اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، اور دوسری طرف زیان بت بنا اس کو دیکھ رہا تھا، جو روتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ اسے بتا رہی تھی۔ بھائی مجھے بہت برا لگا ان کا ایسا کرنا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا اور یہاں آ گئی، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ زیان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ گڑیا بس کرو رونا، چلو میرے ساتھ، میں تمہارے سامنے اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی۔ زیان نے یہ کہتے اسے خود سے الگ کیا۔ بھائی میں نے نہیں کرنی ان سے شادی، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جیسے میری گڑیا چاہے گی ویسے ہی ہوگا، اور ویسے بھی اب میں اس گھٹیا انسان سے تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ زیان اسے اپنے ساتھ اندر لے کر چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ وہاں جا کر ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، سب لوگ وہاں لگی اسکرین پر میرب اور زیان کو دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ میرب اور زیان کے درمیان تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا وہ اسکرین پر چل رہا تھا۔ یہ ویڈیو حماد نے بنائی تھی تاکہ وہ زیان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی سب کے سامنے یہ رکھ دے اور اس پر کوئی بھی الزام نہ آئے۔ زیان اور میرب جانتے تھے کہ جو کچھ لوگ یہ دیکھ کر سمجھیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر وہ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے تھے کہ سچ کیا ہے۔ زیان جو پہلے ہی غصے میں تھا، یہ سب دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ زیان حماد کا منہ توڑتا، حماد نے بولنا شروع کر دیا، جس سے سب حماد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھا آپ سب نے اس لڑکی کے کرتوت، اس لڑکی کو اس کے گھر والے میرے پلے باندھ رہے تھے، جو پتہ نہیں کب سے زیان کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ حماد آگے کچھ بولتا، زیان اس پر جھپٹ پڑا اور اس کا مار مار کر برا حال کر دیا۔ گھٹیا انسان، اب بولو گڑیا کے بارے میں کچھ، تمہاری جان لے لوں گا میں۔ آج تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی۔ زیان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے مار مار کر حماد کا بھرکس نکال دیا۔ زیان کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، سب اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی بس کریں، یہ مر جائے گا۔ دانیال نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن زیان نہ رکا۔ بھائی آپ کو گڑیا کی قسم۔ دانیال کا اتنا کہنا تھا کہ زیان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور وہ حماد کو ٹھوکر مارتا ہوا میرب کے پاس آ گیا، جو زینیہ بیگم کے گلے لگی رو رہی تھی۔ میں نے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، میں یہ منگنی توڑتا ہوں، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ سب دیکھنے کے بعد کون شریف لڑکا اس سے شادی کرنے کا۔ حماد مار کھانے کے بعد بھی باز نہ آیا۔ تم دفع ہو جاؤ گھٹیا انسان، تم کیا شادی سے انکار کرو گے؟ ہم اب کبھی بھی اپنی گڑیا کی شادی تم سے نہیں کریں گے۔ زیان نے یہ کہتے ہی میرب کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر حماد کے منہ پر پھینک دی۔ چلیں سب گھر چلتے ہیں۔ دانیال سب کو لیے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرب اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب اگر ان کو کوئی بھی ٹینشن کی بات پتہ چلی تو ان کو میجر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سب لوگ بہت پریشان اور دکھی تھے دادا جان اور میرب کی حالت کی وجہ سے۔ ابھی تک کوئی بھی میرب کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ سبھی خود کو اس کا قصوروار سمجھتے تھے۔ ان سب کے اصرار پر ہی تو وہ اس رشتے کے لیے مانی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ ان کو میرب اور زیان پر کوئی بھی شک نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرب اور زیان کا بچپن ہی سے ایسا تعلق رہا ہے کہ میرب اپنی ہر بات زیان سے کہتی ہے۔ وہ زیان سے بہت کلوز تھی۔ گڑیا، زیان نے اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا، جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ بھائی اپنے گھٹنوں سے سر نکال کر زیان کی طرف دیکھا۔ گڑیا، زیان اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اٹھو گڑیا، اوپر بیٹھو۔ زیان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے آرام سے بیٹھ گئی۔ زیان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو۔ زیان کے کہنے پر میرب نے اپنا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رو کیوں رہی ہو گڑیا؟ بھائی وہ سب جو وہاں ہوا، وہاں سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، عورتیں بھی مجھے برا بول رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو کہتے ہوئے سنا کہ میرا آپ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ بھائی یہ چکر کیا ہوتا ہے؟ اور میں تو اچھی لڑکی ہوں نا، پھر وہ سب مجھے برا کیوں کہہ رہی تھی؟ اور بھائی جب سے ہم گھر آئے ہیں کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کیا آپ سب مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ بھی اتنی دیر بعد آئے، میں نے کیا برا کیا ہے جو آپ سب مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے؟ بولے نا بھائی، جواب دینا۔
اس نے روتے ہوئے اپنے دل میں موجود ہر بات اس کے سامنے رکھ دی، اور اب وہ زیان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور زیان نے بالکل چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنی اور اسے بولنے دیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ کھل کر بولے جو بھی اس کے دل اور دماغ میں چل رہا ہے۔ گڑیا، کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے، بلکہ سب تم سے بہت شرمندہ ہیں کہ انہوں نے تمہارا رشتہ حماد سے کیوں کیا۔ اس لیے کوئی بھی تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا، اور وہ سب لوگ جو بھی کہہ رہے تھے سب بھول جا، وہ سب بکواس کر رہے تھے، وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب میری گڑیا کو جانتے نہیں ہیں نا، اسی لیے ایسا بول رہے تھے۔ میری گڑیا تو بہت اچھی ہے، تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو، اب تم کوئی بھی بات کو یاد کر کے نہیں روگی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بھائی، میرب نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب مسکراؤ۔ زیان کے کہنے پر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دی۔ چلو اب اٹھو، چینج کر کے سو جاؤ، سب ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ بھائی۔ زیان وہاں سے سیدھا دادا جان کے کمرے میں آ گیا، جہاں دانیال اور ہبا کے سوا سب موجود تھے۔ دانیال اور ہبا کو تھوڑی دیر پہلے دادی جان نے بھیجا تھا، وہ تو وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، پر دادی جان کے کہنے پر انہیں جانا ہی پڑا، کیونکہ ان کی بات بھلا کون ٹال سکتا تھا۔ کیسی ہے میرب؟ دادا جان نے اس کے روم میں قدم رکھتے اس سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے وہ، لیکن جب میں اس کے روم میں گیا تھا تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ لوگوں کی فضول باتوں کا اس نے بہت برا اثر لیا ہے، سمجھایا تو ہے اس کو میں نے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے وہ سب تک نارمل ہو جائے۔ اللہ میری پوتی کو ہر تکلیف سے دور رکھے اور اسے دنیا کی ہر خوشی سے نوازے، آمین۔ دادا جان بولے آمین، پھر سب بولے۔ وہ دادی کے پاس ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پتا ہے آپ کو دادی، اس وقت میرب کی کیا حالت تھی جب مجھے وہ سب بتا رہی تھی جو اس کے ساتھ اس کمینے حماد نے کیا؟ جو کچھ آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا تھا وہ سب حماد نے میرب کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے زیان کا خوبصورت چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو گیا تھا۔ وہاں موجود سب کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ یہ سب جان کر دادی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی جو اس پر گزر رہی تھی، وہ ٹھیک سے بیان بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا، اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت معصوم ہے ہماری گڑیا۔ پتہ ہے وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہ مجھے بہت برا لگا جب حماد نے اسے چھوا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک عورت اور مرد میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اس ہر بات سے انجان ہے جو آج کل ہر لڑکی کو پتا ہوتی ہے۔ گڑیا کو یہ سب اس لیے نہیں پتا کہ کبھی بھی آپ نے اسے ٹی وی پر کوئی بھی ڈرامہ یا فلم نہیں دیکھنے دی۔ جب بھی وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ نے اسے آج تک کارٹونز اور سپورٹس کے علاوہ اور کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا، اور نہ ہی موبائل یوز کرنے دیا، نہ ہی اس کی کوئی دوست ہے، نہ ہی وہ کبھی اسکول یا کالج کے فنکشن میں گئی ہے۔ اس کا تو ہم سب گھر کو مردوں کے سوا کسی مرد سے آج تک واسطہ ہی نہیں پڑا، اور اس کا واسطہ ایک غیر مرد سے پڑا تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ پتہ ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی، میں نے ایک عورت کو کہتے سنا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ چکر کیا ہوتا ہے؟ میں کیا جواب دیتا اسے؟ میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ زیان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں زیان کی باتیں سن کر غمزدہ ہو گئی تھی۔ دادی جان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ زیان میرے پاس آؤ گے؟ دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری ایک بات مانو گے؟ میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے رہا، بس ایک گزارش ہے، اگر تم مان لو تو۔ دادا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ زیان، تم میرب سے شادی کر لو۔ ان کی بات سن کر زیان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس پر آسمان گرا دیا ہو۔ دادا جان، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور گڑیا کبھی بھی نہیں مانے گی، زیان ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس سے تو صورتحال میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب خاموش تھے، زیان کو اور دادا جان کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا تم تو ہاں کرو، ہم سب میرب کو خود منا لیں گے۔ اس پوری دنیا میں تم ہی وہ واحد انسان ہو جو میرب کو سنبھال سکتا ہے، اسے سمجھ سکتا ہے، اور اس طرح ہماری بیٹی ہمارے پاس بھی رہے گی۔ پلیز بیٹا مان جاؤ۔ دادا جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دادا جان، اس نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تیار ہوں، آپ گڑیا کو منا لیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں دادا جان، میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا، اور پھر یہاں بات گڑیا کی ہے، اس کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہاں موجود سب وہاں بہت خوش تھے، کیونکہ یہ سب کی دیرینہ خواہش تھی کہ میرب اور زیان کی شادی ہو جائے، پر آج تک کسی نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ زیان اور میرب نہیں مانیں گے۔ اگلی صبح تک میرب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ بھی کیا۔ اس وقت وہ اپنے روم میں تھی جب زینیہ بیگم اور کرن بیگم وہاں آ گئی تھیں۔ ماما، تائی جان، آپ یہاں؟ جی بیٹا ہم یہاں۔
ہمیں تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی ماما بولیں۔ وہ بیٹا تو ہم سب کی ایک بات مانو گی؟ کرن بیگم بولی۔ جی بولیں تائی ماں۔ کون سی بات بیٹا؟ تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زیان کی شادی کر دی جائے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اور بھائی کی شادی؟ میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بھائی ہیں نا میرے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ان دونوں کو اس کی اس معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بیٹا تو تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، تمہارا کزن ہے، اسی لیے تمہاری اس سے شادی ہو سکتی ہے، زینیا بیگم نے اسے سمجھایا۔ پر ماما میں بھائی سے شادی کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ کرن بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا اگر تم زیان سے شادی کر لو گی نا تو تم ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہو گی، تمہیں کہیں اور جانا ہی نہیں پڑے گا، اور تم ہم سب کے بنا رہ لو گی؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ پھر اب بتاؤ کرو گی زیان سے شادی؟ زینیا بیگم نے اس سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جیتی رہو۔ ان دونوں نے باری باری اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور پیچھے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، پر وہ اس بات پر خوش تھی کہ اسے سب گھر والوں اور زیان کو چھوڑ کر نہیں جانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر میں یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ میرب نے ہاں کر دی۔ سب بہت خوش تھے، اور زیان کو تو اپنے بدلتے ہوئے جذبات اور خیالات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا، پر وہ خوش تھا، اس کی گڑیا ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ جب میرب کا رشتہ طے ہوا تھا وہ بہت دکھی تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرب اس سے دور جائے۔ زیان کی زندگی میں آج تک کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کی کوئی آئیڈیل تھی، اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں تھا، اس کی ساری دنیا میرب ہی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ میرب ہی اس کی واحد دوست تھی۔ ہاں، پر اس کی اتنی سی خواہش تھی کہ جس بھی لڑکی سے ہو وہ گڑیا جیسی ہونی چاہیے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے جو لڑکی کا سوچا ہوا ہے وہ میرب جیسی نہیں بلکہ میرب ہی ہے۔ دانیال کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی بہن کو زیان جیسا مخلص اور خوبرو شخص جو ملنے جا رہا تھا، اور دوسرا اس کی بہن ساری عمر اس کے ساتھ اس کے سامنے رہے گی۔ سب نے ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی، کیونکہ ایک ماہ بعد عید تھی۔ سب چاہتے تھے کہ عید سے پہلے ہی شادی ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا اور آج ان دونوں کی شادی تھی۔ میرب مسز زیان بنی اس کے روم میں موجود تھی۔ بیٹا تم زیان کے سامنے زیادہ بولنا نہیں، سر جھکا کر بیٹھی رہنا، اور جو زیان کہے چپ چاپ مان لینا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تم پر ہر حق رکھتا ہے، اور اسے آج سے بھائی نہیں بولو گی تم تو ماما پھر میں ان کو کیا کہا کروں گی؟ اس کی بات پر اس نے معصومیت سے ان سے پوچھا۔ یہ تم زیان سے ہی پوچھ لینا کہ تم آج سے اسے کس نام سے پکارو گی۔ ٹھیک ہے ماما، اور باقی جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں؟ زینیا بیگم نے اس سے پوچھا۔ اسے سمجھ تو نہیں آئی کہ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں، پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، اور گھبرانا نہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی پیشانی چومتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماما بھی نا، بھلا میں کیوں نہ بولوں ان کے سامنے، اور یہ ماما مجھے چپ رہنے کا کیوں بول کے گئی ہیں؟ وہ بھی خود سے الجھی رہی تھی کہ زیان روم میں آ گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ماما کی بات مانتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ گڑیا، زیان نے اسے پکارا تو اس نے اپنی گھنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے آج۔ زیان اس کی نازک سے مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ شکریہ بھا۔ وہ بھائی بولنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی ماما کی بات یاد آ گئی۔ ایک بات تو بتائیں، اس نے زیان سے پوچھا۔ پوچھا گڑیا۔ ماما نے بولا میں آج سے آپ کو بھائی نہیں بولوں گی، تو پھر میں آپ کو کیا بولوں گی؟ تو مجھے میرے نام سے پکار لیا کرو۔ لیکن میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے عادت ہی نہیں ہے نا، وہ معصومیت سے بولتی زیان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ زیان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی گڑیا جو اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ کبھی اس کے سامنے اس کی بیوی کے روپ میں بیٹھی ہوگی۔ نکاح کے بعد سے زیان کے دل میں اس کے لیے موجود فیلنگز بالکل بدل گئی تھی۔ وہ اپنی اس کایا پلٹ پر خود حیران تھا۔ وہ اس وقت ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا جب میرب نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہاں، وہ ہوش میں آنے کے بعد بولا۔ کہاں کھو گئے آپ؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی تھی، میرب بولی۔ عادت نہیں ہے تو عادت پڑ جائے گی گڑیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا گفٹ۔ زیان نے ایک لمبی سی ڈبی اس کو دی۔ میرب نے جیسے ہی ڈبی کھولی تو اس میں ہیروں سے سجی ہوئی پائل کا جوڑا اپنے آب و تاب سے جگمگاتا ہوا پایا۔ واو، اٹس بیوٹیفل۔ خوشی سے میرب کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور زیان اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔
لاؤ میں پہنا دوں۔ زیان کے کہنے پر میرب نے ڈبی اسے تھما دی۔ زیان نے اس کے گلابی پیروں میں پائل پہنا کر اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور ہکلاتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اتنی بری طرح سے کیوں دھڑک رہا ہے۔ اس کے یہ احساسات بالکل نئے تھے۔ زیان مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ریلیکس گڑیا۔ زیان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ اب میری گڑیا ہمیشہ میرے پاس جو رہے گی۔ میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میں بھی آپ سب کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے آپ سب کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا۔ چلو گڑیا آپ چینج کر لو جا کر۔ زیان کے کہنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ زیان بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور اپنے زیور اتارنے لگی۔ جب وہ اٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی تو زیان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرب کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جس کی آواز زیان بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرب نے زیان سے پوچھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، دیکھیں میرا دل کتنی بری طرح سے دھڑک رہا ہے۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ میرے ساتھ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے یہ سب پہلے کبھی محسوس ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ پلیز ایسا نہ کریں۔ میرب نے یہ کہتے ہی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا اور زیان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ ریلیکس گڑیا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ ابھی میری گڑیا بہت معصوم ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا۔ میرب اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جو اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب زیان کو بتا بھی رہی تھی اور اب اسی کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ گڑیا جاؤ اب چینج کرو جا کر، زیان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور زیان مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی تو زیان نے اسے اپنے پاس آنے کو بولا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ چلو گڑیا آپ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی، صبح اٹھنا بھی ہے۔ پر میں کہاں سوؤں؟ میرب نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ زیان کو اس کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ یہاں میرے ساتھ بیڈ پر سو گی تم؟ زیان نے اسے اپنی دوسری طرف لیٹنے کا اشارہ کیا۔ پر میں آپ کے ساتھ کیسے؟ میرب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کیسے اس سے کہے۔ گڑیا میں اب تمہارا کیا لگتا ہوں؟ زیان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شوہر؟ تو گڑیا میاں بیوی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں، آئی سمجھ؟ میرب کے جواب پر زیان بولا۔ اس کا مطلب اب میں آپ کے ساتھ آپ کے روم میں رہا کروں گی اور آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کیا کروں گی؟ میرب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ چلو اب آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ زیان کے کہنے پر وہ آنکھیں بند کر کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی اور زیان جو سوئی ہوئی میرب کو دیکھ رہا تھا اس کی پیشانی چومتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہبا بیٹا مجھے تم سے ایک کام تھا، اگر تم کر دو تو۔ ہبا اس وقت دادی جان کے پاس موجود تھے۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوئی، جی دادی جان آپ حکم کریں، وہ فرما برداری سے بولی۔ بیٹا تم میرب کو سمجھاؤ کہ میاں بیوی میں کیا تعلق ہوتا ہے، اسے شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سب ہم بھی اسے بتا سکتی ہیں، پر جس طریقے سے کھل کر وہ تم سے بات کر سکتی ہے ہم سے نہیں کر پائے گی، اسی لیے میں نے تمہیں یہ سب کرنے کو بولا۔ میرب اور زیان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں اسے سمجھا دوں گی۔ میرب مجھے بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہبا کے لہجے میں میرب کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ شکریہ بیٹا، اگر تم اسے سمجھاؤ گی تو ان دونوں کی زندگی بھی عام جوڑوں جیسی ہو جائے گی، ورنہ تو میرب کو ساری زندگی کچھ پتہ ہی نہیں چلنا اور زیان نے اسے کچھ کہنا نہیں ہے، دونوں ہی جھلے سے ہیں۔ دادی جان کی بات پر ہبا اور دادی جان کے ساتھ وہاں موجود زینیہ بیگم اور کرن بیگم مسکرا دیں۔ اللہ بھابھی بس کریں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ میرب اپنا سرخ ہوتا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ہبا کو اس کی اس قدر معصومیت اور اس کی صدا پر بہت پیار آیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ میرب میری طرف دیکھو۔ ہبا کے کہنے پر اس نے ہبا کی طرف دیکھا۔ بھابھی یہ سب سچ ہے تو آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ بالکل سچ ہے گڑیا، تم سے زیان بھائی نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ ہبا نے اسے پوچھا۔ اوف بھابھی مت پوچھیں، آپ کی باتیں سننے کے بعد
جب میں وہ ساری باتیں سوچتی ہوں تو مجھے کتنی شرم آ رہی ہے۔ کیا ہوا میرب؟ ہبا کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی گئی اور جو بھی وہ فیل کرتی ہے سب زیان کو بتا دیتی ہے۔ جب جب زیان نے اس کو چھوا اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکتا ہے۔ بھابھی، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا، سب کچھ انہیں بتا رہی ہوں، اب میں ان کے سامنے کس طرح جاؤں گی؟ مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ وہ پریشانی سے چہرے پر معصومیت لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے ہی جاؤ گی جیسے پہلے جاتی تھی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے میرب؟ ریلیکس رہو، ٹھیک ہے نا؟ ہبا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کیوں لگنے لگا ہے کہ میری گڑیا بدل رہی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی جو اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہتی تھی۔ زیان نے اسے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں بدلوں گی بھلا؟ اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی۔ پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، زیان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ تم اب میرے پاس آنے پر مجھے کچھ کہتی نہیں ہو، نہ ہی یہ کہتی ہو پلیز نہ کریں، میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا ہے۔ زیان کی بات سن کر اس کا شرم سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنا چہرہ جھکائے اس کے حصار میں کھڑی رہی۔ عید آنے والی ہے، آپ بکرا کب لے کر آئیں گے؟ میرب نے اس کی بات کو گھمانے کے لیے یہ بات کی تھی۔ کل بکرا حاضر ہو جائے گا، اور کچھ؟ زیان اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ اور میری عید کی شاپنگ بھی نہیں کی آپ نے ابھی تک، وہ بھی کر لوں گا۔ اور کوئی حکم میری گڑیا کا؟ مجھے چوڑیاں بھی چاہیے اور مہندی بھی لگوانی ہے عید پہ۔ اس نے ایک اور فرمائش پیش کی۔ یہ بھی ہو جائے گا، اور کچھ؟ کچھ؟ زیان آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی نظریں جھکائے اس سے فرمائشیں کر رہی تھی۔ نہیں، اور کچھ نہیں، میرب نے نام میں سر ہلایا۔ زیان نے مسکراتے اسے خود میں بھینچ لیا اور میرب کا تو شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا اور دل تھا کہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جس کی آواز زیان بخوبی سن سکتا تھا۔ بہت پیارا بکرا ہے، میرب خوشی سے چہکتے ہوئے زیان سے کہہ رہی تھی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں نہ اس بکرے کو سجاؤں گی اور مہندی بھی لگاؤں گی، آپ مجھے چیزیں لا دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میری گڑیا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں بکرے کے پاس چلی جاؤں، مارے گا تو نہیں؟ میرب جو بکرے سے دور زیان کے پاس کھڑی تھی اس سے پوچھا۔ نہیں مارے گا، آؤ میرے ساتھ۔ زیان اس کا ہاتھ پکڑے اسے بکرے کے پاس لے کر آیا۔ میرب نے ڈرتے ہوئے بکرے کو ہاتھ لگایا۔ بکرے کو ہاتھ لگا کر وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور زیان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لان میں سب لوگ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی۔ عید مبارک۔ سب مردوں نے مل کر ان سب کو عید مبارک بولا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آ چکے تھے اور سب خواتین اس وقت لاؤنج میں موجود تھیں سوائے میرب کے، کیونکہ وہ ابھی تک تیار ہو رہی تھی۔ عید مبارک، سب نے جواب دیا۔ ارے ہماری پوتی کدھر ہے؟ دادا جان نے اس سب سے پوچھا۔ ہاں بھائی، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ اسلم صاحب اور ارشد صاحب نے بھی اس کا پوچھا۔ لیں آ گئی وہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی بتاتا کہ وہ کہاں ہے وہ خود ہی آ گئی، ریڈ کلر کے ہیوی فراک میں جو اسے زیان نے لا کر دیا تھا، لائٹ سے میک اپ، میچنگ چوڑیوں اور نازک سے ہاتھوں پر مہندی لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور زیان تو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں تو وہ تب آیا جب دانیال نے اسے کوہنی ماری۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، اللہ اسے بری نظر سے بچائے۔ زیان نے دل میں دعا کی اور میرب کو دیکھا جو سب کے گلے مل رہی تھی۔ عید مبارک۔ کچھ دیر کے بعد میرب روم میں گئی تو زیان بھی اس کے پیچھے آ گیا اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے عید مبارک بولا۔ آپ کو بھی عید مبارک، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ تم نے سب کو عید مبارک بولا، مجھے نہیں؟ زیان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ وہ مجھے سب کے سامنے شرم آ رہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے واقعی میں شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اوف گڑیا۔ زیان دل کے ہاتھوں مجبور ایک چھوٹی سی شرارت کر ہی بیٹھا۔ میرب اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو گڑیا، کچھ ہو گیا تو مجھے کچھ مت کہنا، زیان مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر میرب نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ چلو باہر چلتے ہیں سب کے پاس۔ زیان اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے اپنے ساتھ لیے سب کے پاس آ گیا۔ ہبا اور میرب بیٹا، تم دونوں خوش ہونا؟ ان دونوں سے کوئی شکایت ہے مجھے بتاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب دادا جان نے ان دونوں سے پوچھا۔
میرب اور ہبا نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے اور لمبی زندگی دے۔ انہوں نے چاروں کو دعا دی، جس پر سب نے آمین کہا۔ رات گئے تک سب بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور خوب انجوائے کیا سب کچھ۔ آج تو میری گڑیا اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زیان بیڈ پر لیٹی میرب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زیان کی بات ادھوری چھوڑنے پر میرب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ دل کر رہا تھا کہ تمہیں سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لوں تاکہ میرے سوا کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ سکے۔ میں بہت خوش ہوں تمہیں پا کر۔ شادی سے پہلے کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا سوچا ہوا تھا۔ میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی اس بات پر میرب جو پہلے اس کی طرف دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی۔ زیان نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کوئی جواب نہیں دو گی میری بات کا؟ زیان نے پوچھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے آپ سب کو چھوڑ کر جانا نہیں پڑا، اور آپ کے علاوہ کون میرے نخرے اٹھاتا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، میری ہر بات مانتا جیسے آپ میری ہر بات مانتے ہیں۔ میں اوپر والے کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا۔ اور کیا گڑیا؟ زیان جو اسے سن رہا تھا اس کے چپ ہونے پر اس سے پوچھا۔ اور یہ کہ آئی لو یو ٹو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی اور زیان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس پر اپنی محبت کے پھول نچھاور کرنے لگ گیا۔